नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से रिस्पॉन्स में एक बड़ा हमला किया गया जिसमें दर्जनों इसराइली फौजी जो वो मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा अटैक है और इस तरह के हमलों से इसराइल बहुत अंडर प्रेशर आएगा क्योंकि वहाँ पर फौज की शॉर्टेज तो है। तो इसलिए आप देखेंगे वो बार बार सीज फायर का जो वो सहारा लेते हैं। सीज फायर में ये होता है कि इनकी कैजुअलिटीज़ ना हो लेकिन इनके जो मकासद है, इनकी जो बमबारी है, जो घरों को डिमोलिश करना है, वो उसी तरह से जारी रहे। अगर मुसलसल इनकी कैजुअलिटीज़ होती रहें और मुसलसल अगर आगे से रिस्पॉन्स किया जाता रहे तो फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकते और इनके जो पीछे स्पॉन्सर्स हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार इनकी जंगों को जारी रखने के लिए नेगोशिएशंस और सीज फायर का जब सहारा लिया जाता है। तो अब हिज़्बुल्लाह ने भी ठान ली है कि वो ऐसा सीज फायर जो कि बस नाम का सीज फायर है, जिसमें इजराइल अपनी मुकम्मल जंग जारी रखे हुए है, उसको मुकम्मल जवाब देगा। और ये काफ़ी बड़ा वाक़या जिसमें कन्फर्म्ड हलाकतें हुई हैं, इजरायली मीडिया ने उसको जब वो तस्लीम किया है और हाइफा के हॉस्पिटल में जो जख्मी हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। अच्छा, अमेरिका ने एक और ईरानी बहरी जहाज़ के ऊपर उसको अटैक किया है, उसको कैप्चर किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो ये भी काफ़ी एक बड़ी एस्केलेशन है क्योंकि कल ही ईरान ने वार्न किया है कि अगर ये ब्लॉकेड जारी रहा और हमारे जहाज़ों के साथ ये छेड़छाड़ होती रही तो फिर हम भी जब रिस्पॉन्ड करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज ये कंफर्म भी वैसे किया है कि 2 इजरायली जहाज़ उन्होंने कैप्चर कर रखे हैं और वो ईरान की बंदरगाह के ऊपर जब वो खड़े हैं। ईरान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तो भूल जाएं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अब कभी 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन में कभी नहीं आएगा। जो भी डील हो, जो भी नतीजा निकले, दोबारा जंग हो, व्हाटसोएवर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा उस पोजीशन में कभी नहीं आएगा। और जो है वो यहाँ पर हमारा कंट्रोल ही जो है वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। यानी हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसकी जो फ़ी है वो वसूल करेंगे, वट एवर द मैकेनिज्म वो हम बनाएंगे। अच्छा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं कुछ घंटों के लिए एंड यहाँ से आगे जो है वो मॉस्को उन्होंने जाना है। अभी वो ओमान से जब वो होकर आ रहे हैं तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि वो कल ही रवाना हुए थे और आज फिर जब इस्लामाबाद में कुछ देर का स्टे कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो डिप्लोमेटिक स्केल के ऊपर हो रही हैं। अच्छा, तो लेकिन इसमें आप देखें और बड़ी डेवलपमेंट क्या है। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ईरान के जो है वो अरब फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब वो राब्ते हुए और जिसमें सबसे बढ़कर जब वो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ है और फिर कतर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ है, मीनवाइल टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ है। सऊदी अरेबिया के साथ राब्ता होना ये बड़ी अहम बात है चूंकि जो बुनियादी इजरायली प्रोजेक्ट है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया को आपस में लड़वाना। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान कम्युनिकेशन होना ये बड़ी अच्छी बात है और ईरान ने ये कहा है कि हम होपफुल हैं कि एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जब बनाया जाएगा। यानी ईरान बुनियादी तौर पर ये चाहता है कई दहाइयों से कि यहाँ रीजन में फॉरेन पावर्स का क्या काम है। हम इतनी बड़ी नेशंस हैं, हमारा इतने बड़े बजट्स हैं, क्या हम अपनी जो मुल्कों की सिक्योरिटी है वो क्या खुद मेंटेन नहीं कर सकते? ठीक है, तो हमें बाहर की पावर्स की क्या जरूरत है। और बाहर की जो पावर्स हैं वो आकर हमें डिवाइड करती हैं, हमारे रिसोर्सेज लूटती हैं, वो हमें ताकतवर नहीं होने देती। सो ईरान का ये बुनियादी मौक़िफ़ जब रहा है। अब ईरान कह रहा है कि इस जंग में हमने ये साबित करके दिखा दिया है कि उनका तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ पर तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है बल्कि वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है एंड सबके लिए सबसे बड़ा खतरा है, रीजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सो ये ईरान जब वो पुश कर रहा है। कतर ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट जारी की है इस फोन कॉल के बाद। कतर ने कहा है कि हम ईरान के पॉजिटिव रोल को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ईरान के रोल को पॉजिटिव रोल जब वो डिक्लेयर किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑल्दो एक ऐसा कंट्री है जो कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक उसके पहले भी ज़्यादा ताल्लुकात थे लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब उसके ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा गहरे हो गए हैं और वो मुल्क है यूएई। ज़ाहिर उनकी अब अपनी पॉलिसी है, क्या कहा जा सकता है। यूएई के हवाले से आज जो रिपोर्ट आई है कि उसने जो अपनी जो है ताल्लुकात हैं और जो एक रिलेशंस हैं और कॉपरेशन है और इंगेजमेंट है उसको बहुत बढ़ा दिया इजराइल के साथ, पहले से भी ज़्यादा जो वो गहरा कर दिया। अच्छा, अब ये देखें हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, आप अलायंसेस बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इजराइल का मामला डिफरेंट है। इस वक्त इजराइल के साथ जाने का मतलब यह है कि आप जो इजराइल सोचता है वही आप भी सोचते हैं, जो इजराइल के गोल्स हैं वही आपके भी गोल्स हैं। मतलब इस वक्त कोई इजराइल के साथ कैसे अलायंस बना सकता है, वो भी एक ओआईसी मुल्क।
وہ کیسے جب الائنس اسرائیل کے ساتھ بنا سکتا ہے جب اس کے مقاصد واضح ہیں؟ اس کا مقصد یہاں پر صرف کیوس پھیلانا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہاں پر ایک کے بعد ایک OIC ملک کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ نارمل ملکوں میں ٹھیک ہے الائنسز بنتے رہتے ہیں، مخالفت میں حق میں وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اسرائیل جیسی اینٹی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوس پھیلانا چاہتا ہے، تو آپ بھی اسی چیز کو ظاہر سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہاں پر کوئی امن لانا تو نہیں ہے، یہ تو اب سب کو واضح ہو گیا ہے۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ آپ چل کیسے سکتے ہیں؟ آپ الائنس بنا کیسے سکتے ہیں؟ سو اسرائیل کے ساتھ جو بھی الائنس بنائے گا وہ ظاہر ہے ایک بڑا کوشچن مارک ہمیشہ رہے گا، خاص کر جو اس وقت وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایران میں اس کا مقصد خانہ جنگی کروانا ہے، تو اس وقت آپ اس کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ یہی چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، آپ بھی ایران میں پھر یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو۔ دیکھیں اگر آپ کی سوچ اسرائیل جیسی نہیں ہے تو پھر آپ اسرائیل کے ساتھ اس وقت کیسے جائیں گے؟ کوئی نتنیاہو کے ساتھ اس وقت ہاتھ بھی کیسے ملا سکتا ہے؟ اگر اس میں تھوڑی سی بھی ہیومینٹی ہے تو کوئی بھی نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ بھی کیسے ملا سکتا ہے؟ اور یہاں پر تو الائنسز جو پہلے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریجن کہیں اور کھڑا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، قطر، مصر، عراق، یہ کن ملکوں کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں؟ یہ کس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایران کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں۔ یس ان کے اختلافات ہیں اور ایران کو ان سے اختلافات ہیں، لیکن کوارڈینیشن کر رہے ہیں نا۔ اسرائیل کے ساتھ تو کوئی الائنس نہیں بنا رہا، اب سعودی عربیہ کوئی اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات گہرے نہیں کر رہا، قطر تو اسرائیل کو مانتا بھی نہیں ہے، عمان آپ دیکھیں کہ اس نے کیا سٹرونگ پوزیشن جو لی ہے۔ چلو ٹرکی ہے وہ سٹیٹمنٹ جو جاری کر رہا ہے اور اس جنگ کے خلاف ہے، اور جیسے جو کرد ملیشیا کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر ٹرکی نے کہا کہ ہم اٹیک کر دیں گے اگر ایسا کوئی کیا گیا ہے، یہ اتنا بڑا سٹانس جب انہوں نے لیا۔ تو باقیوں کا کردار بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن وہ کوئی جا کر اسرائیل سے تو پینگے نہیں بڑھا رہا اس وقت کوئی بھی، اور سب یہ سینسبلی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی اب اس میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جا کر پینگے بڑھائیں۔ اسرائیل تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ اچھا برطانیہ میں عجب کام ہوا ہے، وہ برطانیہ کی بیس جو ادھر استعمال ہوتی رہی ایران کے خلاف، وہاں پر اچانک کوئی اٹیک ہوا ہے اور آگ لگ گئی ہے، وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا جو وہاں اٹیک ہوا واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، ظاہر اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اور عجب سا ظاہر وہ ایک اٹیک ہے مسٹیریس سا کہ اتنے سیکیور ترین زون کے اندر وہ کیسے آ گیا اور کیسے اتنا قریب وہ پہنچا، کافی زیادہ اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن جو شوٹر ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہمیشہ 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 ایسی پر اسرار چیزوں کے اندر اسرائیل ہی کیوں نکل کر آ جاتا ہے؟ 9/11 میں کچھ اسرائیلی جو ہیں وہ اس وقت واقعہ ہونے سے پہلے کیمرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، واقعہ ہونے سے پہلے کیمرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ظاہر اس کیس کو بھی دبا دیا گیا۔ وہ 5 اسرائیلی تھے، ان کو پہلے گرفتار کیا گیا، وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے، پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ سو 5 ڈانسنگ اسرائیلیز اس طرح سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ 9/11 کی فائلز ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی ٹکر کارلسن نے اس 9/11 کی برسی کے اوپر جب وہ ایک پوری جو ہے وہ ڈاکومنٹری بھی چلائی ہے، اور سوال اٹھایا کہ ابھی تک 9/11 کی فائل جب ریلیز کیوں نہیں ہو، اور وہ اسرائیلی جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے، وہ وہاں پر کیمرے لے کر کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو شوٹر ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا نام حملے سے کچھ دیر پہلے اسرائیل میں سرچ ہو رہا ہے، گوگل پہ کچھ دیر پہلے اس کا نام جو ہے سرچ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، پاکستان سے بہت ساری سرچز ہو رہی ہوں گی، کسی ہالی ووڈ سیلیبریٹی کا نام سرچ ہو رہا ہوگا، کسی اور کوئی بڑے فیمس پرسنالٹی کا، کوئی ایلون مسک کا، کوئی ٹکر کارلسن کا، سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ فیمس ہے۔ ایک کامن مین جو فیمس نہیں ہے، ایک کامن مین ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، ایک ان نون پرسن، اس کا نام کیسے سرچ ہو سکتا ہے مجھے بتائیے، اور وہ بھی اس واقعے سے پہلے۔ سو رپورٹس کے مطابق یہ نام ادھر سرچ ہو رہا تھا واقعے سے پہلے، اور پھر اس کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے جس کو بعد میں فوری طور پر ریموو کر دیا گیا، لیکن اب وہ ظاہر ہر طرف سرکولیٹ کر چکی ہے، جس میں وہ اسرائیلی فوج کی یونیفارم پہن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ تانے بانے، اسرائیلی فوج کا یونیفارم جب وہ پہن کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں جب وہ سامنے آ رہی ہیں، ذرا اسرائیل کے اوپر تو کبھی نام جو وہ آئے گا نہیں، لیکن سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اب یہ کتنا مشکوک معاملہ جب وہ ہو سکتا ہے۔ اور امریکی اٹارنی جنرل
جو قائم مقام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس میں ایران شامل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران شامل ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا ایران سے ریلیٹڈ، نہیں ابھی ایران شامل نہیں ہے. تو پھر کب شامل ہوگا وہ پتہ چلے گا کہ کہیں کہ اب ہمارے پاس ایویڈنس آ گئے ہیں، اب اس نے اقرار کر دیا فلانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو ایران سے لنک کرنا شروع کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. بہرحال نتنیاہو نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ نتنیاہو کہتا ہے کہ آئی ایم ویری شاکڈ کہ اساسینیشن اٹیمپٹ کی گئی ہے. اچھا کہتا ہے دیر از نو پلیس فار وائلنس نائدر اگینسٹ پولیٹیکل لیڈرز نور اگینسٹ اینی ون. وائلنس کی ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ نتنیاہو کہہ رہا ہے. اوکے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہیڈ لائن دیکھیے، امریکہ لوزز دا فائنینشیل ویپن دیٹ ہیز کیپٹ یو ایس ڈومیننٹ فار 50 ایئرس، چائنا ونز وداؤٹ پولنگ دا ٹریگر. یہ امریکہ کے بڑے اینالسٹ ہیں اور فارمر نیوی آفیسر ہیں، بہت فیمس ہے یہ، وہاں پر اپنا پوڈ کاسٹ جب وہ کرتے ہیں. سو انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں کلیئر فاتح جب وہ چائنا ہے، اور چائنا نے ٹریگر پل کیے بغیر، ایک گولی چلائے بغیر وہ ہم سے چھین لیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے، فائنینشیل ویپن پیٹرو ڈالر. یہ ہم سے چائنا نے جب وہ چھین لیا ہے. انہوں نے کہا کہ دہائیوں تک ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کو فنڈ دنیا کرتی رہی ہے، یعنی دنیا ڈالر خریدتی ہے. آئل خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈالر ہوں، ڈالر کے بغیر آپ آئل خرید نہیں سکتے. سو اسی سے امریکہ کی اکانومی کا یہ مین پلر ہے پیٹرو ڈالر. تو امریکہ ڈالر چھاپ رہا ہے، اتنا ڈیٹ ہے، پھر بھی امیر ترین ملک ہے. تو اس جنگ میں کیا ہوا کہ 25% جو دنیا کا آئل ہے اس کو سسٹمیٹکلی چائنا اور ایران نے اور رشیا نے کنٹرول کر لیا ہے. تو اب وہاں پر وہ پیٹرو یوان بھی اپلائی کریں گے، اور آئل پرائسز 100 سے اوپر ہیں. اس کا بھی امریکہ کو نقصان ہے کہ آپ چیزوں کو سٹیبل نہیں رکھ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ پرائسز اوپر ہوں گی اتنے زیادہ ڈالر چاہیے آئل خریدنے کے لیے. جتنا زیادہ آپ ڈالر چھاپیں گے اتنی اس کی ویلیو کم ہوگی. جتنے زیادہ پیسے چھاپتے چلے جائیں گے اس کی ڈالر کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب آئل خریدنا ہے، پرائسز اوپر ہیں، سو آپ کو زیادہ ڈالر چاہیے. اور دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امریکی ہولڈنگز ہیں، بانڈز ہیں، باقی ٹریجری کی ہولڈنگز ہیں، وہ گلف بھی بیچ رہے ہیں، وہ ترکی بھی بیچ رہا ہے، وہ باقی دنیا بھی بیچ رہی ہے. اس سے امریکن اکانومی کو جو بہت جھٹکا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس دن یہ پیٹرو ڈالر مکمل طور پر چلا گیا، ایک فائنینشیل ایکسپلوژن جو وہ ہوگا، اور سیونگز ہماری جاتی رہیں گی، اور جو ہے وہ جو کاسٹ ہے وہ بہت اوپر جب وہ چلی جائے گی، لیونگ کاسٹ جب وہ بہت اوپر چلی جائے گی. سو 50 سال جس چیز نے ہمیں ڈومیننٹ رکھا یعنی پیٹرو ڈالر، چائنا ونز وداؤٹ ایون پولنگ اے ٹریگر. تو اوورآل یہ سینیریو ہے. گلوبل جو سمود فلوٹیلا ہے، جو وہاں سے بحری جہاز آ رہے ہیں، وہ روانہ ہو چکے ہیں اٹلی سے. اس میں فرانس کی کشتیاں بھی شامل ہیں، اس میں اسپین کی کشتیاں بھی شامل ہیں، اور بھی یورپی ملک اس میں شامل ہیں. یہ اٹلی سے اب روانہ ہو چکے ہیں اینڈ غزہ کی طرف جو وہ بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا. اب یہ دیکھنا ہے. اور ایران کی جو اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 47 ایئر کی جو ہماری مہمان نوازی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، اس کا اب خاتمہ ہوا جاتا ہے، اور اب جو بھی گزرے گا اس کو ٹرانزٹ فی دینا پڑے گی. ظاہر کچھ ملکوں کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا، جیسے رشیا ہے، جیسے چائنا ہے، اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اور دو چار ملک ہو سکتے ہیں. لیکن اوورآل وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہاسپٹیلٹی کا 47 ایئر کا دور جا چکا، اور اب ہم فیس لیں گے. We will not return the Strait of Hormuz to its previous state under any circumstances whatsoever. جو مرضی سٹانسز ہو جائیں، جو مرضی سرکمسٹانسز ہو جائیں، جو مرضی حالات آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، اب اسٹریٹ آف ہارمز واپس اس پوزیشن میں کبھی نہیں جائے گا جو اس سے پہلے کبھی تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی فریلی گزر رہے ہیں، اور اب یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہمارے حساب سے یہ جب چلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران یہ کر گزرے گا، یا وہ ایسا کر بھی چکا ہے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جتنا یہ ایران کے ٹرسٹ کو توڑیں گے، جتنا یہ دوبارہ آ کر حملے کریں گے، جتنا یہ بلاکیڈ کریں گے، یہ ایران کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کو کر کے دکھائے. ایران آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ابھی کھول دیا تھا اسٹریٹ آف ہارمز، سب کے لیے کمپلیٹ کھول دیا تھا، بغیر فیس کے کھول دیا تھا. انہوں نے کہا ہمارا بلاکیڈ جاری ہے، تو پھر انہوں نے بند کیا، اور اس کے بعد وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے. یہ جتنا ایران کا ٹرسٹ بریک کریں گے، یہ جتنا دھوکہ مکاری کریں گے، یہ اگر دوبارہ اٹیک کریں گے، تو پھر ایران واقعتاً اس چیز کے اوپر مجبور ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں.
اچھا بہت کوشش ایران میں کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، ملیشیا اور ڈیسٹیبلائزیشن یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. کرمان شاہ کے اندر انہوں نے بہت سارے لوگ پکڑے ہیں، ایک باقاعدہ سیل جس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پبلک گیدرنگز کے اوپر شوٹنگ کرنے کی جو کوشش کی ہے. یعنی یہی واقعات ہوتے ہیں نا کہ اس طرح سویلینز کے اوپر اٹیک کر کے اس کو پھر اتھارٹیز کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو مظاہرے ہوئے جنوری میں ایران کے اندر، یہ دعویٰ کر چکے ہیں، خود امریکہ دعویٰ کر چکا ہے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ 45,000 کے قریب کیجویلٹیز ہیں. کوئی کہتا ہے 20,000 ہیں، کوئی کہتا ہے 30,000 ہیں. آج تک یہ ایک بھی ایویڈنس نہیں دے سکے. تو آپ 45,000، وہ 45,000 کدھر گئیں کیجویلٹیز؟ کدھر ایران نے جب وہ چھپا لی 45,000 اس دور میں؟ تو مطلب اس لیول کا پروپیگنڈا کہ اٹیک کروانا اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا. تو یہ کوششیں، ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے، ایران حالت جنگ کے اندر ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. ہر وقت بمباری وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ بلاکڈ کیے ہوئے ہیں، سینکشنز لگا رہے ہیں. یہ بھی اسی ٹول کا حصہ ہے جس میں ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، توڑنا ہے. تو ایران حالت جنگ کے اندر ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ بمباری کے ذریعے فیل ہوئے ہیں اور اب ہمارے درمیان ڈویژنز جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ریجنل جو فریم ورک ہے وہ بنایا جائے گا، کولیکٹیو سیکورٹی میکانزم اوے فرام امریکن انٹرونشن. یہ ہے ایران کی بنیادی ڈیمانڈ. دیکھیں ایران ایک فیصلہ کن جنگ لڑی ہے، اس میں وہ فاتح ہے. تو ایران اب جو اس کی بنیادی ڈیمانڈز ہیں وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو مان لیا جائے، اور عرب ممالک بھی سمجھیں کہ امریکہ ان کے لیے سیکورٹی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے، سب کے لیے ہے. اس بات کو اب وہ انڈرسٹینڈ کریں. سو ایران کے فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو سیکورٹی میکانزم، اور اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہوگا. بھائی پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہے نا، تو اسی معاہدے کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور مصر یہ ایک معاہدے میں آ رہے ہیں، تو اسی میں قطر آ جائے گا، اسی میں باقی آ جائیں گے. تو یہ ایک سیکورٹی فریم ورک جس میں امریکن انٹرونشن نہیں ہے، یہ بنیادی خواہش ہے. اور چائنا بھی ظاہر ہے یہی چاہے گا. چائنا تو نہیں چاہتا کہ یہاں پر امریکہ ہو. تو کچھ گھنٹوں کے لیے ایران کے فارن منسٹر جب وہ یہاں پر سٹے کریں گے، اور فیصل بن فرحان کے ساتھ ایفرٹس ٹو اینڈ دا وار یہ ڈسکس کیا گیا. قطر کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ایران کی ڈپلومیٹک اپروچ کو. قطر تعریف کر رہا. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نمبر آف اسرائیلی فوجی اور آفیسرز مارے گئے ہیں، زخمی ہیں، اور ایکسپلوسو ڈیوائس کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے. اسرائیلی فوج چونکہ لبنان میں موجود ہے تو یہ ان پر اٹیک ہے، اور کافی ان کے زیادہ فوجی مارے گئے اور زخمی ہیں. کنفرمیشن انہوں نے دیا. تو یہ دیکھیں مہنگا پڑے گا نا جب مسلسل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سیز فائر کرتے ہیں. اور لیبنیز گورنمنٹ اپنی اس غافل اور فلش اپروچ سے اس کو نکلنا پڑے گا. دیکھیں نا، آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا، لبنان کے لوگوں کو آپ کیسے بیوقوف بنائیں گے کہ ذمہ دار حزب اللہ ہے؟ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ حملے اسرائیل کر رہا ہے، ذمہ دار حزب اللہ ہے. 18 مہینے تو حزب اللہ نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، تو اسرائیل کی بمباری تو ایک دن بھی نہیں رکی. آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یعنی جس ملک کے رہنے والے ہیں ان کو تو پتا ہے نا ریالٹی کیا ہے. دوسرے ملک وہ ایک اور نیریٹو کو بایا کر سکتے ہیں، لیکن لبنان کے لوگوں کو آپ کیسے بتائیں گے کہ نہیں ذمہ دار تو حزب اللہ ہے، اور اسرائیل تو بڑا معصوم ہے، اسرائیل کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیسے منوائیں گے ان کو؟ فلسطینیوں کو کیسے منوائیں گے؟ لیبنیز کو کیسے منوائیں گے؟ سو یہ ایک انتہائی بوگس اپروچ ہے، اور اس کی کاسٹ لیبنیز پے کر رہے ہیں. لیبنیز گورنمنٹ کی فلش اپروچ جس کو چند ریجنل کنٹری سپورٹ کرتے ہیں. اور ایک ایسی انہوں نے بڑی غلطی کی کہ آتے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں، یعنی اسرائیل کو لائسنس ٹو اٹیک دے دیا انہوں نے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس کی تلافی کیسے ہوگی یہ بہرحال دیکھ رہے ہیں، وگرنہ یہ معاملات بہت تلخ ہوتے چلے جائیں گے. رشین میڈیا، ملٹری ہیلی کاپٹر ٹرانسپورٹ سولجرز ٹو اسرائیلی ہاسپٹلز. ٹھیک ہے، وہ یہ ثابت کر بتا رہے ہیں باقی سارے کا ہاسپٹلز لائے گئے ہیں. حزب اللہ بتا رہی ہے کہ ہم نے سویم آف ڈرونز ہے وہ فائر کیے ہیں. اچھا، فوج کی اتنی شارٹیج ہے کہ کریاس شمونہ کے اندر اور باقی سیٹلمنٹس کے اندر یہ مختلف اسٹوڈنٹس کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں. یہ وہاں پر حالت ہے. نیتنیاہو کچھ دیر میں ایک جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہا ہے، اور پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس بہت زیادہ یورینیم ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ نیوکلیر بنا سکتے ہیں. ایران جب 200 سال سے دور ہے 2 ہفتوں کہ وہ نیوکلیر بنا لے گا. یہ ان کا بیان ہے نا 40 سال سے کہ ابھی ایران 2 ہفتے دور ہے. تو
تو ابھی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ایران تو اس کے پاس یورینیم ہے اور وہ نیوکلیر بنا لے گا، فلانا کر لے گا. یو اے ڈیپنز کوورٹ ڈیفنس ٹائز ود اسرائیل امڈ وار آن ایران. خفیہ تعلقات، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کوآرڈینیشن ہے، یہ تعلقات بڑھے ہیں. لیول آف ملٹری سیکورٹی اینڈ انٹیلیجنس کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ود اسرائیل یو اے. سو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو وہ کال کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں چیزیں نارملائز ہوں اور اسٹیبلائز ہوں، بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ کرائسس وہاں پر پیدا ہو رہا ہے اور ان ملکوں کی اکانومیز یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں. اور ویسے بھی یورپ 2 فرنٹ وار اس کے لیے ہو گئی ہے نا، یوکرین میں الگ اور مڈل ایسٹ میں الگ. اور ٹیلی گراف میں آپ ہیڈ لائن دیکھیے برطانیہ کے اعلیٰ عہدیدار کی، انہوں نے کہا کہ وی شوڈ ہیو بین ری آرمنگ فار ایئرس سون اٹ ول بی ٹو لیٹ. ہمیں کئی سال پہلے سے آج کے سینیریو کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی ملٹری انڈسٹری خود کھڑی کرنی چاہیے تھی، بہت دیر ہو چکی ہے. اور یو کے جو ہے وہ ملین مائلز اوے ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ آج یو کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے امریکہ پر اکتفا کر کے غلطی کی اور ہمیں تو خود ری آرمنگ جو وہ کر لینی چاہیے تھی. تو یورپ والے یہ سوچ رہے ہیں تو پھر گلف والے کیا سوچ رہے ہوں گے ویسے. اور جو رائل ایئر فورس کی بیس ہے وہاں پر میجر فائر جو ہے وہ لگ گئی ہے جہاں سے ایران پر حملے ہوتے رہے. اب اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. امریکہ آٹو موبائلز یہ بتا رہے ہیں کہ ایسوسیشن امریکن آٹو موبائل ایسوسیشن کے گیسولین پرائسز جب وہ اوپر سے اوپر جاتی چلی جا رہی ہیں اور اسٹیبلائز ہونے کا یا ڈکلائن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اور جس سے کافی زیادہ مسائل جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مالی میں حالات تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. مالی کے ڈیفنس منسٹر کو ان کے گھر میں جو وہ مار دیا گیا ہے. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ اس کے پیچھے کون ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا، بٹ بہت سارے ملک جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ نے یہاں پر کنڈیم کیا ان تمام واقعات کو اور رشین فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. رشین ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر اٹیک ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایران، رشیا، سعودی عربیہ ان سب کے خلاف. تو اس میں اسرائیل ہو سکتا ہے، اس میں اور باقی مالک جو وہ ہو سکتے ہیں ویسٹ کے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.